वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, ऐसा है कि एक तो आप शायरा, फिर आप कस्टम में आ गई, दूसरी आपकी शादी पता चला कि आप बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उनके साथ हो गई, तो रोब शोब तो डालते होंगे? नहीं जी, मेरी जब शायरी हुई थी तो वो बिल्कुल सीनियर पुलिस ऑफिसर नहीं थे, बल्कि वो पुलिस ऑफिसर ही नहीं थे जब मेरी शादी उनसे हुई। तो वो एक्चुअली ग्रेजुएट थे किंग एडवर्ड से, उन्होंने डॉक्टर थे वो जब मेरी शायरी हुई। तो ये तो बाद में एक वाकया पेश आया कि वो पुलिस में चले गए। तो कोई रोब शोब वाला ऐसा सीन नहीं होता पुलिस वालों के बारे में। बल्कि मैं यही बार बार आपसे पहले भी एक दफा बात हुई तो वो यही कि जो परसेप्शन एक पाई जाती है कि जाने किस किस्म के लोग होंगे जो पुलिस वाले हैं, और अपनी जाती जिंदगी में भी शायद वो उसी तरह के होंगे जैसे कि पुलिस का एक इमेज हमारे सामने होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस वाले भी बिल्कुल आम इंसानों की तरह बिहेव करते हैं और आम इंसानों की तरह रहते बसते हैं। और अगर उनके मसाइल और उनके स्ट्रेस को देखा जाए तो मैं कहूंगी कि वो तो बड़ा मुश्किल काम करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जो पुलिस वाले जो पूरे माशरे पे दबाव डालते हैं, उन्हें डराते भी हैं और रोब भी डालते हैं, घर में जाके अपनी खवातीन के सामने बेबस हो जाते हैं, फिर उन्हें रोब बर्दाश्त करना पड़ता है, तो वो नहीं डालते? कहीं आप तो नहीं डालते उन पे रोब? नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ना मेरे कोई रोब वाला सीन है और ना उनका कोई है। एक्चुअली ये रोब वाली जो फिलॉसफी है इसके हक में अब मैं कोई इतनी हूं भी नहीं। और मेरा ख्याल है कि वक्त बदल रहा है और अब ये इससे हम निकल आए हैं इस कल्चर से कि लाजमी तौर पे जो है किसी एक ना एक का रोब या कंट्रोल घर के ऊपर होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये को एग्जिस्टेंस की जगह है और यहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ ताउन करके और अच्छा, ये भी तो होता है ना, अब जाहिर बात है सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, घर आते होंगे तो होता है कि भाई चले मेरे लिए खाना बना के लाएं, मेरी ये खिदमत करें, वो करें, ये भी एक होता है, और फिर उसका एज भी लेने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके हस्बैंड हैं आपके साथ कोऑपरेट करते हैं या फिर वो एज लेते हैं इस रोब का? पुलिस वाले जो है ना उनकी जिंदगी इस लिहाज से बड़ी मुश्किल है कि अगर वो घर भी आ जाते हैं तो उनका काम खत्म नहीं होता, यानी कि उनका काम जारी रहता है दिन रात। वो एक मसलन किसी वक्त भी कोई इशू खड़ा हो गया है तो उनके ऑफिस के सच कोई टाइमिंग्स नहीं है कि जिसको हम क्लासिफाई कर सकें कि जी ये उनके 9 से 5 टाइम है और अब घर आ गए हैं तो अब फैमिली टाइम है। दूसरा, पुलिस को जो थ्रेट्स पिछले हवाले से थी या पिछले सालों में है या अब भी हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि पुलिस वालों की लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उस तरह से एक ऑर्डिनरी जिंदगी नहीं वो गुजारते हैं, ना उनके घर वाले गुजारते हैं। और जहां तक हस्बैंड इनाम का ताल्लुक है तो वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है इस लिहाज से कि मुझे तो ना शादी से पहले खाना बनाना आता था और ना अभी तक कोई खाना बनाना आता तो फिर है। क्या वो बनाते हैं? तो वो फिर हमने कोई अरेंजमेंट ऐसा ही किया हुआ है कि घर में कुक है और वो खाना बनाता है। और मेरी इतनी उसमें ये जरूर है कि आते हैं तो खाना पूछ लिया, खाना गर्म करके दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा ना, आप उन्हें कहती होंगी, डिक्टेट करती होंगी कि चलें जी आज आप बनाएं, ऐसा भी होता है? नहीं, उन्हें भी खाना बनाना नहीं आता। हाँ, और मेरा ये जाती ख्याल है कि जिसको भी ना बनाना आता हो उसको पुश नहीं करना चाहिए कि खाना बनाया जाए। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 3 हैं जी। मेरी बेटी है सबसे बड़ी जो कि ए लेवल्स कर रही है और बेटा ओ लेवल्स कर रहा है उससे छोटा, और सबसे छोटा बेटा मेरा अभी 6-7 साल का है, वो अभी छोटा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहती हैं, आपकी बेटी आपकी तरह किसी महकमे में आए, या आप समझती हैं कि आपका जो बेटा है वो अपने फादर की तरह एक पुलिस ऑफिसर बने, या उसको आप कुछ और बनाना चाहती हैं? मैं इस लिहाज से ना बहुत ज्यादा बनाना नहीं चाहती। जो मेरा मकसद है वो ये है कि बस वो एक अच्छे इंसान बने और मैं उन्हें वो लाइफ में स्किल्स दूं कि जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी हैं और अहम है। आगे अगर वो जो कुछ खुद बनना चाहते हैं वो उनकी टोटल उनकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बेटी जब ओ लेवल्स कर रही थी तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी 9th तक। उसके बाद फिर वो जब ओ लेवल के फाइनल ईयर में आई तो उसने डेंटिस्ट पे बदल लिया अपना कि मैं डॉक्टर नहीं डेंटिस्ट बनूंगी। ओ लेवल के बाद उसने ये डिसाइड किया कि उसने साइंसेज नहीं पढ़नी और अब वो साइकोलॉजी पढ़ रही है। तो मैंने किसी भी उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं किया कि अच्छा है जो वो अपने लिए बेहतर समझती है, जिस सब्जेक्ट में उसका एप्टीट्यूड बेहतर है वो उसको परस्यू करे। अच्छा, आप बेटे को कंप्यूटर्स का है शौक तो वो आपको कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस तरफ जाने का उसका इरादा है। अच्छा, अगर आप सीएसएस ना करती तो फिर आप क्या होती, सोसाइटी में क्या बनती उस वक्त? क्या ख्याल है आपके कि अगर मैं सीएसएस ना करती तो मैं इस वाले शोबे में जाती? ये अब मुझे एक्चुअली बिल्कुल इसका मैं तस्वुर उस तरह से कर नहीं सकती क्योंकि मैंने एक्चुअली सीएसएस का सोचा हुआ था बहुत पहले से। फादर चूंकि मेरे थे सर्विसेज में तो मुझे एक उस तरह से भी उनसीयत थी कि सर्विसेज में ही शायद आना चाहिए, और एक ये बड़ा बाइज्जत तरीका है लाइफ के लिए गुजारने के लिए, खास तौर पे अगर आपके ज़हन में ऐसे कोई इरादे नहीं है कि आपने पाकिस्तान से बाहर कहीं सेटल होना है या इस तरह का कोई एम्बिशन है आपका, तो पाकिस्तान में अगर आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है तो ये एक मुझे बावकार तरीका लगा जिंदगी गुजारने के लिए कि एक आपके पास मुलाजमत है, आप
یہاں اپنے حسب توفیق کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے گورنمنٹ کا کام کرنا ہے. ایک اس کے ساتھ آپ کا پرائڈ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے ود دا گورنمنٹ کہ یو آر سرونگ فار دا گورنمنٹ. تو میں نے ایکچولی بی ایس سی کے بعد ہی سی ایس ایس کر لیا تھا, ماسٹرز بھی میرے کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی, لیکن ادروائز مجھے اکنامکس کا سبجیکٹ پسند تھا جو میرے پاس بی ایس سی میں تھا, تو شاید اس میں میں کوئی آگے اسپیشلائز کرتی یا اس حوالے سے کوئی کام اگر میں کر رہی ہوتی تو کر رہی ہوتی. اور شاید دوسرا یہ ہے کہ پھر میں شاید شاعری میں ہی فل فلیج ہوتی اور کوئی شاعری میں کا کام کر رہی ہوتی, ادب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ. اچھا, اگر آپ کو اس ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو کیا کریں گی سب سے پہلا کام؟ یہ تو بہت زیادہ ایمبیشیس کوسچن ہے. پرائم منسٹر بننے کی تو میں نے آج تک نہ تمنا کی ہے اور نہ میرا خیال ہے. لیکن سپوز کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ میں پھر یہ تو ڈیوریشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی دیر کے لیے بنا دیا جائے. مثلاً اگر 1 دن کے لیے بنا دیا جائے تو اس کا اور جواب ہوگا, اور اگر مہینے 10 دن سال کے لیے بنا دیا جائے تو اس کا اور جواب ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ گورننس میں ہی جو پرابلمز ہیں نا ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی, کہ جس طرح سے کہ ہم لوگ منصوبے تو بہت بڑے بڑے بناتے ہیں, ہم لوگ دعوے بھی بہت بڑے بڑے کرتے ہیں, ہمارے ارادے بھی موسٹ آف دا ٹائم نیک ہوتے ہیں, لیکن جب وہ چیز گراس روٹ لیول پہ جاتی ہے تو وہ کچھ کی کچھ بن جاتی ہے اور وہ سم ہاؤ ڈیلیور نہیں ہو پاتی وہاں پہ جہاں پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ گیپس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اگر ہم برج کر سکیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ سسٹم ہی اڑا دیں گے اور ایک نیا سسٹم لے آئیں گے. سسٹم کوئی بھی آپ کو ڈیلیوری تب تک نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ اس میں سے وہ فالٹس نکال کر اور اس کو ٹھیک نہ کریں کہ جو آپ ایک ٹاپ لیول پر چاہ رہے ہیں وہ ایک گراؤنڈ لیول پہ چیز ایک عام آدمی کو پہنچ رہی. دنیا میں کہاں کہاں گئی آپ, سفر کہاں کہاں دنیا میں؟ جی میں پاکستان کے علاوہ I have been to فرانس, UK, USA اور ملیشیا, چائنا. یہ تو میں سرکاری طور پہ گئی, میرے محکمے نے مجھے بھیجا ملیشیا بھی, چائنا بھی. اور اس کے علاوہ زیارات میں نے کی ہیں تو I have been to عراق اینڈ عمرہ وغیرہ کے لیے سعودی عرب ہم جاتے ہیں. دبئی, I have been to دبئی. تو ان 4-5-6 جب. کلچر کس کا سب سے زیادہ اچھا لگا آپ کو؟ پتہ نہیں, میرا تو ایک باعث ہے مشرق کی طرف, تو کلچرز جو ہے نا وہ مجھے سم ہاؤ جو ہے وہ ملیشیا اور چائنا کے آپ کہیں کہ وہ زیادہ اپنے دل کے قریب لگے, کہ جیسے وہ لوگ جو ہیں شاید وہ ہم سے ملتے جلتے ہیں یا ان میں ایسی کچھ ان کے کلچر میں چیزیں ہیں کہ جو مجھے انسپائرنگ لگی. چائنا کا کلچر بہت رچ ہے, بہت زیادہ وہ کرٹیس ہیں, بہت زیادہ ان کی ہزاروں سال کی ہسٹری ہے اور اس حساب سے وہ لوگ ہیں. باقی ظاہری بات ہے یو ایس اے چونکہ سینٹر آف دا فرسٹ ورلڈ ہے اور ڈیولپمنٹ کا ایک ایپیٹوم ہے, اس کو دیکھنا ایک اپنا تجربہ ہے کہ وہ لوگ بھی ظاہری بات ہے. میں کافی پہلے یو ایس گئی تھی, اٹ واز بیفور دا ٹوین ٹاورز, اور یہ تو اس وقت تو لوگ ور ویری دے ور اوکے ود اس, دے ور فائن ود اس. دبئی تو تقریباً پاکستانی سمجھ لیں کیونکہ وہاں پہ پاکستانی اتنے ہیں کہ وہ تو بالکل ہوملی فیلنگ ہوتی ہے اس سے. عراق کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز اور بہت اچھے ہیں, وہ بھی میرا بڑا اچھا تجربہ تھا. اور فرانس بھی بہت خوبصورت ہے اس لحاظ سے, اس کا ہیریٹیج ہے ایک, اور UK تو دونوں یہ ممالک جو ہیں یورپ, وہ ہمارے لیے ظاہری بات ہے ایک ہیریٹیج کی چیز ہے کہ ان کی اتنے زیادہ ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی. کہیں سیٹل ہونے کا آپشن اگر آپ کو ملے گا اس ملک میں آپ سیٹل ہو جائیں پاکستان کے علاوہ کسی, تو کس ملک کو آپ کی چوائس ہوگی کہ یہاں سیٹل ہونا بہتر ہے؟ میں نے آج تک کبھی تصور تو اس بات کا نہیں کیا کہ پاکستان کے علاوہ مجھے کہیں سیٹل ہونے کا آفر بھی ہو تو میں اس پہ کوئی غور کروں, کیونکہ مجھے تو پاکستان بہت پسند ہے. لیکن ہم نے یہاں دیکھا ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں, ہمارے جو اعلیٰ افسران بھی ہے, وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کسی کو کینیڈین امیگریشن مل جائے, کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے اسے امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے. آپ کی کبھی خواہش نہیں ہوئی ہے؟ نہیں, مجھے ایسی کوئی تمنا نہیں ہے. لیکن اگر مجھے آپ کہیں کہ پاکستان میں کہاں سیٹل ہونا ہے تو میں ضرور گلگت بلتستان میں سیٹل ہونا چاہوں گی, کیونکہ وہ اس کی جو سینری اور ایک وہ پورا اس کا لینڈسکیپ ہے وہ مجھے بڑا انسپائرنگ لگتا ہے. یا ادروائز اگر آپ مجھے کہیں گے تو کسی بھی جگہ کے کسی چھوٹے سے جزیرے پہ جو ہے میں سیٹل ہونا پسند کروں گی. اور کوئی ملک جو ہے وہ مجھے ایسا انسپائر نہیں کرتا. پاکستان میں آپ کہاں کہاں آپ کی پوسٹنگ رہی؟ پاکستان میں میری پوسٹنگ رہی ہے حیدرآباد اور فیصل آباد میری پوسٹنگ رہی ہے. لیکن میرے فادر چونکہ سول سرونٹ تھے تو میرا بچپن ڈی جی خان میں بھی گزرا ہے, بہاول پور میں بھی گزرا ہے, ملتان بھی میں نے دیکھا ہوا ہے, کوئٹہ بھی میرا دیکھا ہوا ہے. اس لحاظ سے جو ہے کافی سارے جگہوں پہ جو ہے. اچھا, ویسے تو سارا پاکستانی, کراچی میں بھی میں کچھ عرصہ رہی ہوں. جی, سارا پاکستانی پیارا ہے, اس کے لوگ بہت اچھے ہیں, پیارے ہیں, بڑے کرٹیس ہیں.
سندھ کے خاص طور پہ وہاں پہ آپ نے حیدرآباد کی بات کی، اور اس کے علاوہ بلوچستان کی اگر میں بات کروں، وہ چونکہ ایک بیلٹ ساتھ لگتی ہے، یہ لوگوں کو یعنی اس طرح کے جو لوگ ہیں جس میں سندھی ہیں یا بلوچی ہیں، وہ آپ کو کیسے لگے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہر قوم کا اور جو یہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں نا، ان کی اپنی انفرادیت ہے اور ان کی اپنی بہت اچھی باتیں ہیں جو ان میں سے آپ پک اپ کر سکتے ہیں. سندھیوں میں میں نے ہیوملٹی دیکھی، جو ان میں ایک ہیوملٹی ہے اور ایک ان کا وہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ کلچر ہے نا، وہ مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے کہ بڑے وہ اچھے ہیں. اور دوسرا جس طرح کہ وہ سندھی کو اپنی زبان کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اس طرح میرا خیال ہے ہم نے پنجاب میں اپنی زبان کو جو ہے وہ نہیں پروموٹ کیا ہے، اور اس میں بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو اگنور کیا ہے. انہوں نے تو بہت زیادہ اپنے سلیبس کا حصہ ہے، ان کے سائن بورڈ سندھی میں ہوں گے، وہ بات سندھی میں کریں گے، اور ان کا کلچر اتنا جو ہے صوفیزم کا اس میں بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے جا کر حیدرآباد. پنجاب کے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے اندر جو ہے نا، ایک اگر میں کلچر کی بات کروں یا ان کی ہیبٹس کی بات کروں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھی یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے؟ پنجاب کے کلچر میں تو اب میں اس طرح سے تو کلچرل ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ بتا سکوں کہ ایشو کیا ہے، لیکن کچھ ہمارے جو لوگوں کے مسائل ہیں نا یہاں پہ خاص طور پہ، تو ایک تو قومی طور پہ بھی اور پنجاب میں بھی بالخصوص منافقت کا ایک کلچر ہے، ایک خوشامد کا کلچر ہے، ایک سازشیں کرنے کا، گوسپ مانگرنگ کا ایک کلچر ہے، جس سے کہ مجھے نا وہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں. اور یہ کہاں سے ان میں در آیا ہے، کیوں اتنا زیادہ اسپیسیفک یہاں پہ موجود ہے، اس کے بارے میں تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں کسی بھی جگہ کی ترقی کے لیے اور یکجہتی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں. ان کی خوبصورت بات کون سی ہے؟ ان کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ بڑے ڈائنامک ہیں اور بڑے ریزیلینٹ ہیں پنجابیز، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز میں یہ کوئی نہ کوئی کوشش کرتے رہیں گے امپروو کرنے کی، امپرووائز کرنے کی، چیزوں کو بہتر کرنے کی. تو ہے ایک یہ بڑی ڈائنامک اور فائٹر قوم جس کو آپ کہتے ہیں نا، کہ ہر جگہ یہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں پنجابی اس طرح سے پہنچے ہوئے ہیں، اور جہاں پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی اچھے سیٹلڈ ہیں. اس طرح سے یہ بڑی بریلینٹ قوم ہے. اور آپ پوچھ رہے تھے بلوچ بیلٹ کے حوالے سے، بلوچیوں کو میں نے بہت زیادہ ڈگنیفائڈ قوم پایا ہے، کہ ان میں ایک عزت نفس کا ایک خاص جو کنٹینٹ ہے وہ بڑا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کہ ایک وہ اپنے اندر ایک پرائیڈ میں رہتے ہیں، اب جو بھی کام کرتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی معمولی نوعیت کا کام کیوں نہ ہو، اس میں وہ بہت پرائیڈ لیں گے، اس کو پوری ایمانداری سے پوری عزت نفس کے ساتھ وہ سر انجام دیں گے. اور میں نے ان کو بڑا اس طرح سے ایک بڑی عزت نفس رکھنے والی قوم پایا ہے. زندگی میں کون سا ایسا لمحہ جس نے آپ کو بڑا دکھی کر دیا ہو، یا ایسے آپ ڈس ہارٹیڈ ہو گئے ہو کہ بھئی اب اس کے آگے کوئی اوپننگ نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے نا بندہ کسی وقت تھک جاتا ہے زندگی کی، جب آپ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا کوئی لمحہ آیا کہ جس نے آپ کو ڈس ہارٹ کیا ہو؟ اللہ کا شکر ہے اتنا بڑا کوئی ایسا دکھ کا مرحلہ تو میری زندگی ذاتی میں نہیں آیا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو پشاور میں بچوں کی جب کلنگ کا انسیڈنٹ ہوا تھا نا، وہ ہمارے لیے ریئلی ایک بڑا زیادہ ہارٹ بریکنگ انسیڈنٹ تھا، کہ وہ مجھے لگتا تھا کہ اتنی بربریت کیسے کوئی کر سکتا ہے. یہی سمجھنا بہت مشکل تھا میرے لیے کہ ایسے کس طرح کوئی انسان آمادہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے. اور پھر مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں اب یہ دہشت گردی کا جن جو ہے وہ واپس بوتل میں کس طرح جا سکے گا، اور یہ کس طرح سے ہماری صورتحال میں بہتری آئے گی. اچھا، شادی کے علاوہ زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا کوئی اور موقع کون سا تھا؟ اچھا، میرا تو خیال ہے کہ زندگی میں آپ کی خوشیاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی میں سے ڈھونڈتے رہیں تو بہت بڑی خوشی آپ کے لیے ایونچولی بنتی ہے. ظاہری بات ہے شادی کا موقع تو اب آپ نے خود ہی ڈکلیئر کر دیا کہ ایک بہت خوشی کا موقع تھا. اس کے بعد میرا خیال ہے جب میرا غلط تو نہیں ڈکلیئر کیا؟ نہیں بالکل آپ نے ٹھیک ڈکلیئر کیا. سی ایس ایس جب کوالیفائی ہوا وہ ایک مائل سٹون تھا، اس کی بڑی خوشی. پھر بچے جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ ان کی ایک اپنی خوشی تھی. اس لحاظ سے پھر پروموشنز ہوتی ہیں، آپ آگے جاتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کی بڑی خوشی. پھر شاعری کے حوالے سے جب مجھے کچھ نہ کچھ مقام ملنے لگا، یا کچھ نہ کچھ لوگوں نے اس پہ اظہار خیال کیا، اعتراف کرنا شروع کیا، یا اس لحاظ سے مجھے ایک اوپننگ ملی، تو وہ بھی میرے لیے بہت خوشی کا باعث تھی. اچھا، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے نا، تو جب آپ کام کر رہی ہوتی ہیں تو عام طور پر مردوں میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کی ہیڈ جو ہیں، اگر کوئی خاتون لگی ہیں تو ان کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کو اس طرح نہیں لیتے جیسے وہ میل سے لیتے ہیں. تو آپ کو کیا اس طرح کی پرابلم کا سامنا ہوا کبھی؟
اس طرح کی چیزیں بیک آف مائنڈ پہ تو لوگوں کی ہوتی ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک فیمیل اگر ڈائریکشن دے رہی ہے اور ایک میل ڈائریکشن دے رہا ہے تو اس میں کچھ لوگ ہیں جو فرق رکھتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اب سیریس بات ہے کیونکہ یہ کسی میل آفیسر نے کر دی ہے اور چونکہ یہ خاتون ہے تو لہٰذا ان کی بات کو ہم اگنور بھی کر سکتے ہیں یا پورا امپلیمنٹ نہ کریں. لیکن ہمارے محکمے میں ایک یہ بہت بڑی خوبی ہوئی اور بہتری ہوئی, میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے محکمے میں بہت شروع سے خواتین رہیں. یعنی کہ آپ سوچیں کہ شروع کے کامن سے لے کے پروین شاکر صاحبہ بھی 10th کامن سے تھیں, اس کے علاوہ بھی اس سے سینئر بھی خواتین موجود تھیں. تو ہمارے محکمے میں جو ایک ایکسیپٹنس کا آنسر تھا نا کہ خواتین کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیا گیا, تو بائی دیٹ ٹائم کہ میں محکمے میں داخل ہوئی تو پہلے ہی ایک کنسیڈریبل تعداد خواتین کی موجود تھی اور وہ مختلف جگہوں پر کام کر رہی تھی, اور ہمارا کافی حد تک سٹاف ان سے نا مانوس تھا اس لحاظ سے کہ ایک فیمیل باس بھی ہوتا ہے اور ان کو بھی اسی طرح ہم نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. کہیں کہیں کوئی ایسے مل جاتے ہیں آپ کو لوگ کہ جو آپ کو پرابلم دیں یا تھوڑا سا آپ کو ایشو ہو ان کے ساتھ, ادروائز ہمارا محکمہ بڑا ویل اڈیپٹڈ تھا. ناظرین ہم بریک لے لیتے ہیں, جو میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.